अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदई फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला अहले बैत अलैहिस्सलाम का शहर करबला मुअल्ला में मौजूद यकीनन रमज़ान अज़ीम की आमद है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि हम सबको रमज़ान अज़ीम की इन नेमतों से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 19 मार्च 2023 ईस्वी है और 26 शाबानुल मुअज़्ज़म 1444 हिजरी कमरी है। इतवार का दिन है। इतवार का दिन हज़रत इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है और आज के दिन हम मौला की मेहमान नवाजी में रहे। आज हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1117 हदिया अहले बैत अलैहिस्सलाम करने लगे हैं। खुदावंद मुताल का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए एक और दिन मुहैया फरमाया। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए और जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि रमज़ान अज़ीम की आमद है और आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी अल शिराज़ी साहब ने कुमुल मुक़द्दसा से रमज़ान अज़ीम की आमद पर बहुत प्यारा बयान दिया और इस बयान को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए यकीनन अवामुन्नास तक पहुँचाने के लिए इसकी तहलील की ज़रूरत है। इसी मुनासबत से जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नक़वी नजफ़ी साहब नजफ़ अशरफ से हमारे साथ मौजूद हैं ताकि समाहती सैयद के कलाम पर मज़ीद रोशनी डाल सकें। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत रहे। या अली मदद किबला। या अली मदद। किबला करबला मोहल्ला में आपसे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। तमाम आलम में आपकी आवाज़ गूंज रही है। यकीनन रमज़ान अज़ीम की आमद के ऊपर आपने भी समाहत सैयद आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी अल शिराज़ी साहब की तबलीगी बयान को तवज्जो से समाअत फरमाया और यकीनन उस तवज्जो को आप लोगों तक मबज़ूल करने के लिए हम पर मरहमत फरमा रहे हैं कि आप शमूलियत फरमा रहे हैं। मैं आपकी शमूलियत का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और परवरदिगार हम सब की कोशिश को कबूल फरमाए। मौला आपको सलामत रखे। किबला जनाब समाहती सैयद के कलाम और बयान जो कि उन्होंने मुबल्लिगीन रमज़ान अज़ीम से फरमाया, अव्वल तो मैं अर्ज़ करना चाहूँ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जनाब समाहती सैयद ने ये जो बयान फरमाया, इस बयान की यानी मुख्तलिफ़ मुनासबात पर सैयद बयानात दिया करते हैं और ये बयानात मोमिनीन मुबल्लिगीन और सुनने वालों तक पहुँचाए जाते हैं। इसमें तबलीग पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है और इसमें तबलीग दीन की क्या अहमियत है और क्या ज़रूरत है ताकि हम समझ सकें कि ये तबलीग होती क्या है और किस लिए की जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल व अला आलिहि ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना जादिलहुम सलवातुल्लाह अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि खुदा के ज़रिए से जो कुरान हम तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम इरशाद आ रहा है, आपने रब के रास्ते दानाई से वाज़ो नसीहत से और नक्शा जो बेहतरीन नक्शा और यकीनन तबलीग बया का वजीफा बया को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बना के भेजा। के बाद आइम्मा अलैहिस्सलाम ने तबलीग और गदीर पे जो ऐलान विलायत हुआ, 12 अइम्मा की इमामत विलायत का ऐलान, तबलीग का एक बड़ा पहलू था। या के दीन कामिल की बका जो थी 12 अइम्मा के इमामत
ولایت کے اعتقاد خدمت کے اعلان کے ساتھ ہر زمانے میں ایک ہادی کی ضرورت ہے، پاک طرف سے سمجھتا ہوں عالم فارس بتا سکتا ہے کہ اللہ کی مراد فلاں آیت مبارکہ میں کیا ہے، ورنہ لوگوں نے جب گمراہی کی ابتدا ہوئی اور انی تارکن فیکم الثقلین رسول خدا کی معروف اور متواتر حدیث جو ہے اگر اس کو مان لیا جاتا کہ ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، جب تک ان دونوں سے تمسک رکھتا زیادہ تبلیغ کا جو آپ نے کوشچن کیا محترم، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ جو ہے قرآن کی اور حدیث و فرمان معصوم کی ہے، اور اس قرآن اور حدیث سے جو باتیں فقہا نے سمجھی ہیں، چاہے وہ مسائل ہوں، چاہے وہ عقائد کے مسائل ہوں، چاہے وہ اخلاق کے مسائل ہوں یا امت کے اجتماعی مسائل ہوں، ان جو فقہا نے سمجھا ہے اس آگے پہنچانا، فقہا نے کتابوں کی شکل میں جو خاص لوگ ہیں جو حوزات علمیہ میں پڑھتے ہیں، جو علماء فضلاء ہیں، ان تک پہنچائیے بات، اور ان کے ذریعے سے آگے عوام الناس میں، چاہے ممبر کے ذریعے، چاہے میڈیا کے ذریعے، چاہے تعلیف کے ذریعے، پورے دین کو پہنچانا، یہ تبلیغ ہے، اور یہ ہر عاقل و بالغ کا وظیفہ شرعی بھی ہے، اور جو جتنی بات سمجھتا ہے اس پہ واجب ہے کہ اس کو آگے پہنچائے۔ اور یہاں پہ قرآن کی اس آیت کو وما علینا الا البلاغ المبین، کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ وظیفہ تھا کہ کھول کے بیان کرتے تھے۔ اور تبلیغ دین کے بارے میں اگر ہم ان آیات و روایات کو بھی دیکھیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر دیا ہے، بلکہ علیہ السلام کی آخری وصیت جو تھی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا، فَإِلَّا يُوَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ دُعَاؤُكُمْ، اگر نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنے سے اگر رک گئے آپ لوگ، پھر برے لوگ آپ پہ مسلط ہو جائیں گے، ہر ادارے میں، ہر ملک میں، ہر یعنی کوئی بھی ادارہ ہو جس میں آپ چلے جائیں گے، وہاں ہر جگہ آپ کو پھر وہ ایسے شریر لوگ مسلط ہو جائیں گے، اور پھر آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہو، سوائے چند خاص جگہوں پہ، خاص بعض ملک میں، بعض اداروں میں خاص لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کی واقعی تربیت ہے، جو بشری سمجھتے ہیں، خدا کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ورنہ حالات جو ہیں پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ظلم و جور کی طرف جا رہے ہیں تیزی سے، اور وہ امام زمان علیہ السلام انشاءاللہ جی شاہ صاحب۔ مولا آپ کی توفیقات میں روز افزون اضافہ فرمائے۔ یقیناً آپ نے بہت دقیق نکات کے اوپر توجہ مبذول کرائی مومنین کی، کہ ہر جگہ پر ہمیں نصیحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت ہے، اور اس مناسبت سے ہمیں دقت کرنی چاہیے، اور اس دقت کی طرف سماحت سید نے توجہ مبذول فرمائی۔ اب قبلہ نے، سماحت سید نے جو اپنا کلام اور بیان جاری فرمایا، اس میں انہوں نے ایک واجب کفائی اور واجب عینی پر بحث فرمائی۔ ان کے اس کلام میں واجب کفائی سے کیا مراد تھا، اور واجب عینی وہ کس چیز کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بہت امپارٹنٹ بات ہے، اور مرجع علی قدر نے جو دو قسمیں بیان کی ہیں واجب کی، ایک واجب عینی اور ایک واجب کفائی۔ واجب عینی سے مراد ان کی جیسے تزکیہ نفس، روحانی طہارت، اپنے آپ کو گناہوں سے، جو روحانی گناہ ہیں ان سے پاک کرنا، جیسے غیبت ہے، تکبر ہے، حسد ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، سورہ جمعہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول خدا ان لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، روحانی طور پہ پاک و پاکیزہ بناتے تھے، اور یہی وہ خرابیاں تھیں، چاہے وہ شرک سے پاک کرتے تھے، نفاق سے پاک کرتے تھے، اسی طرح جو ہے کسی کے مومن کے بارے میں بغض رکھنا، حسد رکھنا، تکبر کرنا، یہ تمام جو روحانی خرابیاں اس سے پاک کرنا، اسے کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ اور قرآن نے ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا،
فقد خواب من دساها فی دوسری آیات میں، جس نے اپنے آپ کو اپنے روح گناہوں سے پاک کیا وہ جو ہے کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنی روح گناہوں سے پراگندہ کیا وہ شخص ناکام ہو گیا۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جیسے کہ دوسری آیت میں۔ تو یہاں پہ مرجع عالی قدر نے جو بات کی وہ ایک امپارٹنٹ نقطہ ہے کہ وہ واجب ہے فتح فقہا یا علماء کی ذمہ داری نہیں روح پاک کرنا گناہوں سے، جس قسم کا گناہ ہو، چاہے عقائدی گناہ ہے، اجتماعی اخلاقی گناہ ہے، کوئی بھی جتنے گناہ نے کبیرہ، آیت اللہ دست غیب نے اس میں جمع کیا گناہ نے کبیرہ کو، اسی طرح جو ہے آیت اللہ نراقی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جامع السعادات میں وہ جو روح کے اندر 4 طاقتیں انسان کے اندر موجود ہیں، ان میں عقل ہے، قوت غضب ہے، قوت شہوت ہے، قوت وہم ہے، ان چاروں کی میرٹس بھی ہیں، ڈی میرٹس بھی ہیں، ان خوبیوں خامیوں کو بیان کیا۔ اور کتاب الکافی میں، کتاب الجہل والعقل میں امام علیہ السلام نے 75 جو کوالٹیز ہیں انسان کے اندر، وہ عقل کی 75 خوبیاں بیان کی ہیں، اور جہالت کی 75 جو ڈی میرٹس ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان کو بھی بیان کیا۔ جتنا انسان کامل ہوتا چلا جاتا ہے وہ خوبیوں کو اپناتا چلا جاتا ہے اور وہ خرابیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو مرجع عالی قدر اس نقطے امپارٹنٹ چیز کی طرف، جو رسول خدا بھی پہلے تزکیہ نفس پھر تعلیم کتاب ہوتی تھی، تو طہارت روح پہلی چیز ہے، اس کی طرف مبلغین کو کافی دیر، میرے خیال میں اگر ہاف ٹائم سے زیادہ، جو 1 گھنٹے سے زیادہ کون پر خطاب ہے، اس میں زیادہ ٹائم اسی تزکیہ نفس پہ انہوں نے لگایا، اور یہ رسول خدا کی بعثت کا مقصد بھی تھا، انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مبعوث رسالت اس لیے کیے گئے کہ اخلاق کو کمال تک لے جاؤں، اور یہ اخلاق بمعنی عام یہی ہے کہ انسان کے 24 گھنٹے کے اعمال میں انسان روحانی بیماریوں سے پاک ہو۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روز قیامت نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے، مگر جو دل کو صحیح و سالم لے کے آیا، گناہوں سے پاک لے کے آیا۔ تو مبلغ کی تبلیغ کا اثر ہی تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ خود گناہوں سے اپنے روح کو پاک و پاکیزہ بنائے۔ فاقد شیء لا یعطی، فقہا علماء کا قاعدہ ہے کہ جس کے پاس خود نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا، جس کے پاس خود روحانیت نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا، جس کے پاس خود معرفت نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا، جو خود گناہوں سے نہیں بچ رہا وہ دوسروں کو بچانے کے لیے اس کی زبان پہ اثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس بات پہ جو آغا محترم نے جو خصوصی طور پہ زیادہ ٹائم لگایا، وہ واجب عینی جو آپ نے سوال بھی کیا، اس کی ایک مثال، اور جیسے نماز واجب عینی ہے، روزہ ماہ رمضان میں واجب عینی ہے، اسی طرح حج و زکوٰۃ و خمس واجب عینی ہوتا ہے، جن لوگوں کی شرائط کے ساتھ طبعاً امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے نا واجب عینی ہے، یہ ساری ایگزامپلز ہیں واجب عینی کی۔ تو اسی مثال میں انہوں نے مبلغین سے جو خطاب تھا انہوں نے آگے عوام تک بات پہنچانی ہے، تزکیہ نفس پہ انہوں نے ٹائم لگایا کہ یہ واجب عینی ہر بندے کا وظیفہ ہے۔ اب یہاں پہ واجب کفائی دوسری قسم ہے۔ اچھا، واجب کفائی میں تبلیغ کی انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا تبلیغ کرنا، روح کو گناہوں سے پاک کرنا واجب عین نہیں ہے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے جو عاقل بالغ ہے، لیکن تبلیغ کرنا واجب کفائی عنوان اولی کے تحت۔ یعنی اتنے لوگ ہوں، دنیا آج 7 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، دنیا میں اتنے لوگ ہیں کہ وہ پوری دنیا میں مختلف کنٹریز میں مختلف لینگویجز میں ان تک دین کامل کو بلاغ مبین پہ خصوصاً فوکس کیا آگئے محترم نے، کہ بلاغ مبین کا معنی ہے کہ کھول کے بیان کر دیں، کسی کے اوپر کوئی شک و شبہ نہ رہے، وہ مانے نہ مانے، عمل کرے نہ کرے، یہ اس کا اور خدا جانے اور وہ جانے، اور روز قیامت وہ مسئول ہے، دنیا میں بھی مسئول ہے۔ لیکن مبلغین جو بھی عاقل بالغ ہے، جو جتنا دین جانتا ہے، چاہے وہ عالم دین ہے یا عام مومنین مومنات دوسرے لوگ ہیں، وہ سب کھول کے بیان کریں لوگوں کو، یہ ان کا وظیفہ شرعی ہے۔ اگر نہیں بیان کریں گے تو وہ روز قیامت ان کو بھی ان سے سوال ہوگا، ان سے کھڑا کیا جائے گا، نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ اگلا بندہ نہیں مانتا، نہیں عمل کرتا، وہ اس کا نقصان ہے۔ تو یہ 2 قسمیں انہوں نے بیان کی، واجب عینی کی اور واجب کفائی کی۔ البتہ آخری نقطہ یہاں تھوڑا سا ایڈ کروں گا جو انہوں نے پہ بھی فوکس کیا
کہ تبلیغ اس دور میں تبلیغ کرنا، اگرچہ عنوان اولی کے تحت یہ واجب کفائی ہے، لیکن اس دور کے جو حالات ہیں، اکثر دنیا میں شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، گمراہی ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ اتنے لوگ نہیں ہیں کہ وہ ان تمام تک وہ حق پہنچائیں، کھول کے بیان کریں، پورا دین بیان کریں، اور پہنچ رہو دین، چونکہ اتنے مبلغین نہیں ہیں، لہذا اس صورت میں یہ تبلیغ واجب عینی ہو جاتا ہے عنوان ثانوی کے تحت۔ مثال ایک اور اگزامپل دیتا ہوں، مردار کا گوشت کھانا عنوان اولی کے تحت حرام ہے اسلام کے نزدیک، قرآن سے بھی ثابت ہے، لیکن وہی قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ ایک بندہ ایسی مقام پہ ہے، کسی صحرا میں، کسی ایسی جگہ جہاں اس کو خوب کچھ کوئی چیز مہیا نہیں ہے، فقط مردار ہے اس کے پاس، اگر نہیں کھائے گا تو اس کی ہلاکت اور موت ہو جائے گی، تو اس قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اتنی مقدار میں کھا لے، میت کو، مردے کو، جتنا وہ اپنی زندگی بچا سکے، تو اس پہ گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو بات ہے، یہ عنوان ثانوی کے تحت حکم آیا ہے، عنوان اولی کے تحت نہیں۔ اس طرح یہ تبلیغ واجب کفائی ہے، مثلا 1,00,000 بندے مثال کے طور پہ اگر کافی تھے کسی زمانے میں، تو آج 7 ارب آبادی کی تربیت اور اصلاح کے لیے ممکن ہے 1 ملین 10 لاکھ مبلغین بھی کام ہو، ممکن ہے 1 کروڑ مبلغین بھی کام ہو، ممکن ہے جو 1.5 ارب مسلمان ہیں تقریباً، وہ سارے کے سارے تبلیغ کریں، عقائد کی، اصلاح نفس کی، اسی طرح فروع دین کی، پھر جا کے 7 ارب آبادی تک کوئی بات صحیح طریقے سے کھل کے بلاغ مبین کے تحت پہنچے۔ 1.5 ارب پہ واجب عینی ہے، جو مرجع علی قادر نے بڑا دقیق نقطہ یہاں پہ بیان کیا، اس دور کی گمراہی کو دیکھتے ہوئے گویا 1.5 ارب مسلمانوں پہ واجب ہے ایک دوسرے کو بھی وتواصوا بالحق کے تحت حق بیان کریں، جہاں جتنے گمراہ ہیں، جتنے فرقے کے لوگ، اور دوسری جو انسانیت کے دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی پہنچائیں، تو گویا یہ 1.5 ارب پہ واجب ہو چکا ہے۔ جی شاہ صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بہت دقیق نکات کو آپ نے واضح فرمایا۔ تزکیہ اور تعلیم، یہ دونوں تعلیم اور تربیت کے الفاظ سے بھی ہم یاد کر سکتے ہیں، اور اس میں فرق نہیں ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے۔ اب تربیت یقیناً ایک نابلد کے لیے اور انداز میں ہوگی، پڑھے لکھے کے لیے تذکرے کے معنی میں ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ نے واضح فرمایا۔ اب تزکیہ نفس یہ کیا چیز ہے، ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، کیوں کرنا چاہیے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ جی مولانا صاحب، میں نے تھوڑی دیر پہلے چند آیات تلاوت کی تھی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے روح کو پاک و پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو گناہوں سے پراگندہ کیا وہ ناکام ہو گیا۔ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر، جیسے کہ مرجع علی قدر کے جملے بھی تھے قرآن کی آیت کو پڑھ کے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یقیناً جو نفس ہے انسان کے اندر، جو انسان کی روح ہے، جو دل ہے، مختلف ورڈز یوز کروں تاکہ عوام تک بات کلیئر ہو جائے، یہ جو انسان کا دل ہے، یہ انسان کو ضرور برائی کی طرف بلاتا ہے۔ طبعاً معصومین جو انبیاء اور ائمہ علیہ السلام ہیں، ان کا دل نفس مطمئنہ ہوتا ہے، مرحلہ عالی پہ ہوتا ہے، ان کا مارا نہیں ہوتا۔ عام لوگوں کا جو دنیا کے غیر معصوم یا جنہوں نے اپنے روحوں کو انتہائی کمال تک نہیں پہنچا لیا، وہ ان کا نفس ان کے ملامت بھی کرتا ہے، ایسی حالت بھی ایک روح کی ہوتی ہے اور دل کی، اور ان کو برائی کی طرف بھی بلاتا ہے، کیونکہ روایت میں ہم جیسے لوگ جو دنیا میں غیر معصوم ہیں، یا خاص لوگوں کو چھوڑ کے جنہوں نے نفس عالی قدر لوگ، ان سے ہٹ کر ہر انسان کے دل کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نیکی کی ہدایت کی طرف ضمیر کی آواز دے رہا ہے اور اس ضمیر میں ڈال رہا ہے، اور دوسری طرف ایک شیطان بیٹھا ہوا جو ہر وقت وسوسے ڈال کر برائی کی طرف انسان کو رغبت ڈالتا ہے۔ تو برا خیال، بری سوچیں کہ انسان کے اندر موجود ہے، ہر وقت کی جنگ جاری ہے، یعنی ایک طرف عقل کہہ رہی ہے یہ اچھا کر لو، رشتہ کہہ رہا ہے یہ اچھا کر لو، دوسری طرف ہر لحظہ شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ برے کام کی طرف آپ چلے جاؤ۔ تو یہ ایک داخلی جنگ ہے، اور اسی جنگ میں عقل اور شریعت کو جو ہے نا مان لینا، یہ انسان کو فرشتوں سے افضل بنا دیتا ہے، جیسے کہ بعض روایات اور آیات سے یہ بات ثابت ہے۔ اور اسی جنگ میں اگر انسان اپنے دل کی ان خواہشوں کی پیروی میں چلا جائے جو قرآن اور حدیث اور عقل اور شریعت سے ٹکراتی ہیں، تو پھر یہ انسان حیوانوں سے بدتر ہے۔
جیسے کہ قرآن میں سورہ انعام میں لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں، سنتے ہیں لیکن اثر نہیں لیتے، مراد یہ ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں اس سے بصارت یعنی دیکھتے نہیں ہیں، دیکھتے وہ ہیں لوگ لیکن اس دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، حالانکہ سمجھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سن سمجھ کر اس کا اثر نہیں لیتے، پریکٹیکل لائف میں اپلائی نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، ظاہری شکل انسانوں جیسی ہے لیکن حقیقت میں جانور، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آغا نراقی کا حوالہ دیا، جامع السعادات میں انہوں نے 4 قوتیں بتائی انسان کے اندر ہے، عقل، قوت غضب، قوت شہوت، قوت واہمیہ۔ اچھا عقل ایک طرف ہے اور یہ 3 دوسری طرف ہے، 3 کی ایک سے جنگ ہے، غضب، شہوت، وہم، یہ تینوں جنگ لڑ رہے ہیں عقل سے۔ اگر انسان عقل کو غلبہ دے دے ان تینوں کے اوپر تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور اگر ان تینوں کو اس ایک پہ غلبہ دے دے تو پھر حیوان اور اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اس مقام پہ جو شاہ صاحب آپ نے سوال کیا کہ طہارت نفس سے کیا مراد ہے، تو وہ تمام گناہ، چونکہ ایک پروگرام میں اب یہ چیزیں بیان نہیں ہو سکتی، گناہ کبیرہ اردو میں ٹرانسلیشن موجود ہے، عربی میں موجود ہے، قلب سلیم کتاب موجود ہے، ان کتابوں کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی واقعی چاہتا ہے روحانی طہارت، ابو ذر و سلمان بننا چاہتا ہے تو وہ دیکھے کہ روح سے کون کون سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ یہ جو زبان سے بھی گناہ صادر ہوتا ہے، انسلٹ کرنا، اذیت دینا، غیبت کرنا، کسی پہ بہتان لگانا، تہمت لگانا، 22 جو ہے 22 گناہ ذکر کیے علماء نے روایات آیات کی روشنی میں، جو زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ دل کی خباثت زبان پہ ظاہر ہوتی ہے، دل کے اندر طہارت نہ ہو، اس روح کے اندر، اس نفس کے اندر طہارت مانوی نہیں ہوگی تو زبان سے گناہ صادر ہوں گے، آنکھ سے گناہ صادر ہوں گے، کان سے گناہ صادر ہوں گے، ہاتھ اور پاؤں سے صادر ہوں گے۔ یہ سارے انسٹرومنٹس ہیں، یہ آلات ہیں اس روح اور نفس اور دل کے۔ ان آلات کو یوز کرتا ہے روح۔ جیسے آپ انسان، کوئی بھی انسان، اس کا ایمان روایات میں بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اعمال کو دیکھیں، اگر اس کے برے اعمال ہیں تو اس کی روح اتنا ہی گھٹیا اور جو ہے نا دنی ہے، جیسے کہ مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان النفس الدنیہ لا تنفک عن الدنیات، کہ جو گھٹیا روح ہوتا ہے وہ برائیوں سے باز نہیں آتا۔ تو لہٰذا یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کویسچن کیا کہ یہ ایک لمبا چیپٹر ہے، ماہ رمضان بھی آ رہا ہے، اس کی برکت سے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ پڑھیں، تلاوت جو ہے نا قرات اگر صحیح ہے تو روزے کے ٹائم پڑھیں، ورنہ روزے کے وقت کے بعد رات کو پڑھیں، ورنہ روزے قرآن کا مسئلہ ہے، قرات غلط ہو تو معنی بدل جاتا ہے۔ قرآن سے فائدہ لیں، اور معصومین کے فرامین اور خصوصاً وہ کتابیں جیسے گناہ کبیرہ میں نے کہا، اس کے پتہ چلے گا کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ جی محترم مولانا مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بہت وسیع اور بلیغ انداز کے اندر آپ نے کافی ساری ایسی باتیں جو کہ کچھ نے سنی بھی نہیں، کچھ نے سنی تو ان تک واضح نہیں تھی، ان کو واضح فرمایا، جن کے اندر یقیناً آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ تزکیہ نفس ایک بہت بڑا فصیح بلیغ چیپٹر ہے، اور اس کو یقیناً انسان محدود نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے مطالعہ، تربیت، تجربہ، تزکیہ اور معاشرہ، نہ جانے کیا کیا اثر انداز ہیں۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے اور سدا آباد رہیں۔ بہت پیارے انداز کے اندر یقیناً ہماری گفتگو تشنہ-کام رہ گئی، اور جی چاہتا تھا آپ سے بہت زیادہ باتیں کی جائیں اور اپنے کلام کو مزید وسیع کیا جائے، لیکن دامن وقت کی گنجائش نے ہمیں موقع نہ دیا۔ انشاءاللہ خداوند متعال نے توفیق دی اور اہل بیت علیہم السلام کی تائید شامل حال رہی تو آپ سے ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں گے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں اور سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ خداوند متعال ہمیشہ آپ کو علم اور علم پھیلانے کی توفیق عطا فرماتے رہیں، اور اسی طریقے سے ہم آپ سے بھی مستفید ہوتے رہیں، اور یہ دنیا میں ہم اس گھٹا ٹوپ دنیا کے اندر، تاریکی میں ڈوبی ہوئی دنیا کے اندر ہم غلطان ہیں، گناہوں میں غلطان ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہم کیا کیا کر گزرتے ہیں اور کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے توسل بھی کرتے ہیں۔ رمضان عظیم آ رہا ہے، شعبان المعظم کی آخری گھڑیاں، یقیناً نوروز بھی
بھی آئے گا، نوروز میں بھی کچھ مختصر سے اعمال ہوا کرتے ہیں اور مومنین اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، اور آ رہا ہے رمضان، اور رمضان ہمیں پاک کر دیتا ہے، طہارت دے دیتا ہے، شرافت دے دیتا ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اور ابھی سے اپنے آپ کو آمادہ کرنے لگے ہیں ہم، آہستہ آہستہ حسب توفیق۔ کسی کی تنخواہ سیلری جسے کہا جاتا ہے آتی ہے تو اپنے رمضان عظیم سے متعلقہ چیزیں خرید کر رکھ رہا ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے میں ہمیں کوئی کمی کاستی کا وہ ثمر نہ ہو۔ بہرحال انسان ہے، بشر ہے، کہیں نہ کہیں حواس اور ضروریات مادی ہمارے اوپر حاوی ہیں، مجبور ہیں، ان کے لیے حلال جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے وہاں تک ادا کرنے اور بجا لانے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے اور دعا کرتے بھی ہیں کہ وہ ہمیں اس چیز پر ثابت قدم رکھے اور اپنے عزیز، غریب، مسکین، یتیم، نادار اور ایسے بے روزگار جو کثیر عیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ان کو نہیں بھولنا۔ اس کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ ہمیں ریا سے بچتے ہوئے کہیں پر دفتروں میں نام لکھوانے کے غرض سے پیسے دینے کے بجائے اپنے عزیزوں کی طرف ہمیں نگاہ کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں، انسانوں، اپنے ہم شہریوں، اپنے ہم وطنوں پر پہلے نگاہ کرنی چاہیے کہ وہاں پر تو کسی کو ضرورت نہیں ہے، پہلے ان کی ضروریات پوری کیجئے، پھر کہیں اور پر نگاہ اٹھائیے۔ یقیناً اس کا اثر، اس کا نتیجہ آپ کے لیے زیادہ زود رس ہوگا جب آپ اپنے عزیزوں، قرابت داروں، پیاروں، چاہنے والوں، محبوں، محبت کرنے والوں کی طرف توجہ دیں گے۔ سب سے پہلے محبان اہل بیت علیہ السلام کی طرف توجہ کیجئے، کیونکہ یہ ہمارے لیے زیادہ لازم ہے، کیونکہ محبان اہل بیت علیہ السلام ہمارے جسم اور بدن کی طرف سے ہیں۔ لہذا آئیں، آخری وقت چل رہا ہے پروگرام کا، آخری وقت میں پیارے یاد آتے ہیں، اور رمضان کے لیے بھی شعبان کی آخری گھڑیاں ہیں۔ آئیں مل کر مولا کی بارگاہ کے اندر مولا کے ظہور کی دعا کریں تاکہ ہماری مشکلات حل ہو جائیں اور ہماری عبادات قبول ہو جائیں اور ہمارا حق انسانیت اور حق اتباع و اطاعت پورا ہوتا رہے۔ آئیں مل کر مولا کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔